बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ईद का पहला रोज़ गुजर गया। अहले वतन पाकिस्तानी भाइयों ने खूब ईद मनाई, अपने अपने घरों में अपने अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ ईद कुर्बान मनाई गई और बड़े ज़ौक शौक से, बड़ी खुशी से मनाई गई और होना भी ऐसा ही चाहिए था। लेकिन सियासी खबरों पे जाने से पहले कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ जो कि तल्ख़ हकीकतें हैं उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है और आपसे इस दुख दर्द का शेयर करना भी ज़रूरी है। 75 साल तारीख में ये पहली ईद है कि ना ही मुल्क में मार्शल लॉ है और ना ही मुल्क में अदालतें नॉन फंक्शनल हैं, पीसीओ जजेस नहीं हैं, आइन के तहत अदालतें काम कर रही हैं और पार्लिमान मौजूद है, वज़ीर आज़म मौजूद है, उनकी काबीना मौजूद है, कानून मौजूद है, मीडिया मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ना ही आइन पर अमल हो रहा है, ना ही रूल ऑफ लॉ है, ना ही मीडिया आज़ाद है, ना ही अदालतें आज़ाद हैं और सब के सब इस वक्त प्रेशर का शिकार हैं, शदीद तरीन दबाव का, धमकियों का शिकार हैं और कोई भी इदारा आइन के तहत काम करने के लिए आज़ाद नहीं है। आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन आइन को बालाए ताक रखते हुए इस वक्त एक अनसीन गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है और हमारे हुकूमती इदारे और हमारे रियासती इदारे बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये ईद हमने ऐसे मनाई कि हमारे 10,000 जो हैं अहले वतन जो सियासी कैदी के तौर पे मुख्तलिफ जेलों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कैद हैं और कुछ सिंध में, और इनको कैद किया गया है और उनके खिलाफ कोई कानून नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई कुछ नहीं और ना ही उनको अदालतों में पेश किया गया है। और ये 10,000 के 10,000 जो कैदी हैं इनका ताल्लुक एक ही सियासी जमात से है और बल्कि बहुत सारी तो मालूम ही नहीं कि वो हैं कौन। और ये उस वक्त हो रहा है कि जब 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मौजूद है और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के होते हुए जो जमहूरियत की दावेदार है और जो समझ वो कहती है कि हमें मुंतखब हुकूमत तस्लीम किया जाए, लेकिन वो भी इस बारे में कोई किसी किस्म का स्टेटमेंट को बयान देने के लिए तैयार नहीं है। ये है इस वक्त की सिचुएशन। और ये 10,000 लोग नहीं है, ये 10,000 खानदान हैं और एक खानदान से कई खानदान जुड़े होते हैं। जब किसी एक फर्द को और बेगुनाह तौर पे गिरफ्तार किया जाता है तो वो एक खानदान नहीं बल्कि कई खानदान मुतासर हो रहे होते हैं। और क्या ऐसे लोगों की गिरफ्तारियों से, ऐसे कारकुनान की गिरफ्तारियों से क्या कोई मस्बत असर पड़ेगा, कोई मस्बत मैसेज जा रहा है? जिन खानदान के ये चश्म चराग हैं उन खानदान के लोग जो हैं वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हैं और लाखों की तादाद में हैं। वो क्या उनके जहनों पे क्या असर मुरतब हो रहा होगा? क्या प्यार मोहब्बत में इजाफा हो रहा होगा या नफरत बढ़ रही होगी और वो नफरत इंतकाम की सूरत इख्तियार कर रही होगी? ये हमारी ईद, इन हालात में हमारे अहले वतन ईद मना रहे हैं और हकीकत ये है कि जिससे भी बात करें वो सहमा हुआ, डरा हुआ, खौफजदा नजर आ रहा है और आम आदमी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। आम आदमी ने वहीं रहना है, वो कम आमदनी वाला है, दरमियाने दर्जे वाला है, अब तो सफ़ेद पोश तबका और जिसको हम मिडिल क्लास कहते थे और अपर मिडिल क्लास कहते थे, वो भी खते गुर्बत से नीचे जा चुका है और 10 करोड़ अफराद जो है वो खते गुर्बत से नीचे गए हैं पिछले 14 माह में और उनका ये हाल है। जबकि दूसरी जानिब जो मराहत याफ्ता तबका है, जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, जो कारखानादार है, जो फैक्ट्रियों के मालिकान हैं, जो अपने बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस में करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में आपको मैं बता दूं कि वो सब के सब बैरून मुल्क अपना कारोबार लेके जा रहे हैं और मिडल ईस्ट में लेके जा रहे हैं और उनको वहाँ पे वेलकम किया जा रहा है। कुछ मिडल ईस्ट जा रहे हैं और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जा रहे हैं, वस्त एशियाई रियासतें जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ मिडल ईस्ट में आ रहे हैं। मिडल ईस्ट में कौन कौन से ममालिक हैं? यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, इवन
کچھ لوگ ترکی جا رہے ہیں، کچھ بنگلہ دیش جا رہے ہیں، اور کچھ آذربائیجان اور وسط ایشیائی ریاستوں میں جا رہے ہیں اپنے اپنے کاروبار لے کے، اپنے اپنے کارخانے لے کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 14 ماہ میں پاکستان میں جو صورتحال ہوئی ہے، جس طریقے سے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو مایوسی ہوئی، 2 اداروں سے عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ پر امید تھے، امید رکھتے تھے کہ وہاں پہ ان کی آواز ضرور اٹھے گی، اور جب بھی وہ مشکل وقت آئے گی، جب بھی حکومتی ادارے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، نمبر 1 میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ اعلیٰ عدلیہ جو ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، وہ اس میں انٹروین کریں گی، اور وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں گی، اور ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کریں گی۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے پچھلے 14 ماہ میں جو چل رہا ہے، ایک نومبر سے پہلے یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کا دور، اور اس کے بعد پھر نومبر کے بعد کا دور، دونوں ادوار میں 14 جماعتی حکمراں اتحاد نے کہ کشتی کے نیچے کی امبریلا کے نیچے جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے، اور ان حالات میں پاکستانی جو ہیں وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر یہ چیز اسی طریقے سے چلتی رہی تو ان کا اپنے وطن میں کاروبار جاری رکھنا اور زندگی گزارنا محال ہو جائے گا۔ تو یہ اس سے کیا کوئی اچھا تاثر جا رہا ہے؟ بالکل اچھا تاثر نہیں جا رہا، اور یہ ہمارے ارباب اقتدار کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ اس سے ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے جی۔ ان حالات میں عید گزر رہی ہے، اور لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور لوگ کیا مانگتے ہیں؟ لوگ آئین اور قانون اور جمہوریت کے تحت اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو حق نہیں دیا جا رہا، اور اس وقت ملک جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ۔ دوسرا، میڈیا نے کرنا تھا، میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی، اور میڈیا اس وقت مکمل طور پہ زیر عتاب نہیں بلکہ زیر حراست ہے، اور وہاں کا کنٹینٹ جو ہے، مندرجات ہیں وہاں پہ، بیانیہ وہی چلتا ہے جو ان کو بیانیہ دیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس فریم سے باہر آپ نے نہیں نکلنا۔ میڈیا بند ہو گیا۔ دوسری امید پاکستان کے عوام کو عدلیہ سے تھی، اور تو اعلیٰ عدلیہ خاص طور پہ، اور اعلیٰ عدلیہ بھی ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں ناکام رہی ہے، اور کیونکہ بہت سارے مقدمات پینڈنگ ہیں، اگر عدلیہ ہمت دکھائے اور حکم صادر کرتی، فیصلے صادر کرتی، تو یقیناً اس وقت سچویشن یہ نہ ہوتی۔ لیکن آنریبل ججز کو، چیف جسٹس سمیت آنریبل ججز کو بھی دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کو سرے عام کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہاں تک دھمکیاں دی گئیں کہ جب فیصلہ دینے کا وقت آیا تو سپریم کورٹ کے باہر باقاعدہ طور پہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ کے باہر آئے، اور اس وقت جب اندر سماعت ہو رہی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی، تو وہ باہر للکار رہے تھے، لیکن عدلیہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکی، اور یہ اس وقت سچویشن ہے۔ اور دوسری، نہ عدلیہ اور نہ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمران ریاض خان بغیر کسی جرم کے، بغیر کوئی وجہ کے تقریباً 50 دن ہو گئے ہیں، 1 مہینہ اور 20 دن سے وہ لاپتہ ہیں، اور وہ جیل سے ان کو رہا کیا گیا، اور اس کے بعد گاڑیوں میں بٹھا کے لے جایا گیا، اور اب وہ مسنگ پرسن میں شامل ہیں۔ آج صبح یعنی کہ عید کی صبح ایک اچھی خبر ایک ٹویٹ کی صورت میں نظر آئی، ہارون رشید صاحب نے کی، اور اس کو لوگوں نے بہت ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں، لیکن دیکھا گیا، بھالا گیا، اور اس کے بعد چیک کیا گیا تو پتہ چلا یہ درست نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ تو عمران ریاض کا کیا قصور ہے؟ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ شہید اشرف شریف کے اہل خانہ، فیملی، ان کے بچے، ان کی والدہ، وہ ابھی تک منتظر ہیں کہ ان کا بیٹا تو چلا گیا، ان کا باپ تو چلا گیا، ان کا شوہر تو چلا گیا، لیکن کم از کم ہم خود بھی منتظر ہیں کہ کم از کم ان کے قاتلوں کو تو بے نقاب کر دیا جائے، ان کو تو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اکتوبر میں ان کا قتل ہوا تھا، لیکن اکتوبر سے لے کر آج تک
اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 مہینے پچھلے سال کے اور 6 مہینے اس سال کے، آلموسٹ 9 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا، ان کے قاتلوں کا ابھی تک کیفر کردار تک وہ نہ پہنچ سکے اور نہ ہی ان کو ہتھکڑیاں لگ سکیں۔ یہ سچویشن ہے اس وقت، اور ان حالات میں میں آپ کو بتا چکا ہوں مستند اطلاعات، اعداد و شمار، کہ اب تو ایک اور خبر بھی آ گئی ہے، اور وہ شبر زیدی صاحب نے دی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں، جب وہ چیئرمین ایف بی آر تھے، شبر زیدی صاحب، اور وزیر اعظم کے معاون تھے، اور وہ اصلاحات کرنا چاہ رہے تھے، ریفارمز لانا چاہ رہے تھے ٹیکسیشن میں، اور پاکستان میں جو محصولات ہیں ان کا بڑھایا جائے، ٹیکس کا حجم بڑھایا جائے، اور جو ٹیکس سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس چوری کو روکا جائے۔ شبر زیدی صاحب نے بتایا کہ ایک تو جب ریئل اسٹیٹ پہ، یعنی کہ زمینوں کے کاروبار پہ، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں بڑے بڑی، ان پہ جب ٹیکسیشن کا مسئلہ آیا تو تب باجوہ صاحب نے روکا، اور دوسرا حیران کن طور پہ انہوں نے کہا کہ جب بلوچستان میں سمگلنگ کا معاملہ آیا، سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات اٹھانا چاہے، تو اس وقت بھی باجوہ صاحب نے روکا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹھ جائے گی، ذرا ہاتھ تھولا رکھیں۔ اور یہ ایک حیران کن بات ہے کہ بلوچستان کا ایک بارڈر افغانستان سے لگتا ہے اور ایک ایران سے لگتا ہے، اور جب وہاں پہ صرف جو اشیاء قانونی اور جائز ہیں ان پہ ان کی سمگلنگ کو روک تھام کے لیے کرنا تھا، اور باقی جو سمگلنگ ہوتی ہی خلاف قانون ہے اس کو بھی روکنا مقصود تھا، لیکن اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کی دلچسپی نظر آئی اور پھر ہم وہ کام نہ کر سکے۔ وہ ابھی بھی قائم ہیں اس بات پہ کہ بہت کچھ روکا جا سکتا ہے اگر سخت قوانین ایف پی آر کو صحیح طریقے سے فعال کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے بڑوں کے دھندے ہیں، بڑے آ جاتے ہیں درمیان میں، تو یہی کچھ اب تک ہو رہا ہے۔ اور اب جو سب سے بڑی خوشخبری سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ اس وقت ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ 9 مئی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، 9 مئی کے ارد گرد، اور 9 مئی کی بنیاد پہ ہی یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسہ۔ انہوں نے ایک بات کی، چیلنج کیا چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئی جی پنجاب پہ مجھے اور لطیف کھوسہ صاحب کو جرح کرنے کی اجازت دے دی جائے کٹہرے میں بلا کے، انہوں نے کہا آئی جی پنجاب کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور ہمیں جرح کرنے دیں 9 مئی کے واقعات سے متعلق، اور ہم دونوں جرح کے دوران ہی آپ کو 9 مئی کے واقعے کی حقیقت آپ تک بے نقاب کر دیں گے اور بالکل اوپن کر دیں گے، اور اگر یہ کام ہم نہ کر سکے تو ہمیں سزائیں دی جائیں۔ یہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا، مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا بھی کہ جس طریقے سے آئی جی پنجاب نے یہ بتایا کہ قافلہ جو احتجاجی ہیں وہ اتنے بجے وہاں تھے، اتنے بجے وہاں تھے، اتنے بجے وہاں تھے، تو 4-5 گھنٹے تک جو چند 100 مظاہرین تھے ان کو روکنے والی فورسز کہاں تھیں، وہ آخر کہاں تھے، کیوں نہیں روکا جا سکا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان پہ جرح کرتے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں، ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، تو 9 مئی کے واقعہ کی اصل حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس کے پس پردہ کون کون انوالو تھا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے آج عید کے روز بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اور ظاہر ہے ان پہ پابندی ہے، کسی قسم کی ان کی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی، ان کی شکل نہیں دکھائی جا سکتی، ان کے نام سے ٹکر نہیں چلائے جا سکتے، یہ سب کچھ تو ہے ہی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے آج جو قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک اور چیلنج کر دیا ہے، وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بارے میں سب سے پہلے تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ عید کس طرح سے گزری اور 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، عمران ریاض صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے، چودھری پرویز الہی صاحب اور دیگر رہنما علی محمد خان ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود رشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو کہ اس وقت جیلوں میں مقید ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کے بارے میں بھی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں فوجی عدالتوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، وہاں پہ بھی میرا مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اوپن ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل کریں، میں کچھ ہمارے پاس جو حقائق ہیں ہم وہ لے کے آئیں گے 9 مئی کے حوالے سے، جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ لے کے آئیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں یہ چیلنج قبول کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔